काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम मिलकर किताब पढ़ रहे हैं बैतुल अहज़ान, और इस हवाले से ये हमारी रीडिंग का पार्ट नंबर 2 है और यहाँ पर हम हिस्सा अव्वल पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर हेडिंग है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत। लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐलान नबूवत के 5वें बरस, जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 45 बरस थी, पैदा हुई। आपने सरजमीन मक्का में आंखें खोली। इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सफ़र मेराज के दौरान आसमानों पर तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने जन्नत में ताज़ा खुरमे और बहिश्ती सेब तनावुल फरमाए। अल्लाह ताला ने ग़िज़ाए जन्नत को सुल्ब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नुत्फ़े की सूरत में तब्दील कर दिया, और जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हज़रत ख़दीजा अलैहिस्सलाम से मुक़ारबत की, और उसी तरह से फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का नूर रहम ख़दीजा में मुंतकिल हो गया। इसी वजह से हज़रत फ़ातिमा हुरा इंसिया भी हैं, और यानी कि शक्ल इंसानी में होते हुए और ज़मीन पर रहते हुए भी जन्नत की हूर हैं। और यही वजह है कि जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबुए जन्नत का इश्तियाक़ होता था तो आप हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के जिस्म अथर से खुशबुए जन्नत सूंघा करते थे, और उनके वजूद से आपको दरख्त तूबा की खुशबू महसूस होती थी। इसी वजह से आप अपनी शहज़ादी को ज़्यादा चूमा करते थे। चुनाचे ऐसा भी हुआ कि बाज़ अज़वाज पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका ये फ़ेल नागवार गुज़रा। इस मकाम पर यह सवाल पैदा होता है कि हज़रत को हिजरत से 6 माह कबल महराज हुई थी, और एक कौल के मुताबिक आपको ऐलान नबूवत के दूसरे साल महराज हुई थी। तो इस सूरत में महराज से वापसी के बाद मुक़ारबत की रिवायत कैसे दुरुस्त हो सकती है? इस सवाल का जवाब ये है कि पैगम्बर इस्लाम को महराज सिर्फ एक मरतबा ही नसीब नहीं हुई थी। अगर बिलफ़र्ज़ आपको एक बार महराज नसीब हुई होती तो फिर ये एतराज़ दुरुस्त करार पाता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 120 मरतबा महराज हुई, और हर सफ़र महराज में खुदावंद आलम ने उन्हें तमाम फ़राइज़ व अहकाम और अली अलैहिस्सलाम और उनके बाद के आइम्मा की विलायत व इमामत की तिलक़ीन फरमाई। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह ने हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की दास्तान बिहारुल अनवार में यूँ तहरीर फरमाई है कि एक दिन हज़रत पैगम्बर सरज़मीन बथा में मक्का और मिना के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अब्बास रज़ी अल्लाह, हमज़ा रज़ी अल्लाह, अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह और मंजर बिन ज़हफ़ा ज़्वाद है फ़ेलिफ़ है ज़हफ़ा और हज़रात अबू बकर व उमर भी आपके पास बैठे थे कि इसी असना में जिब्राईल अमीन अपनी असली सूरत में नाजिल हुए। उस वक्त उनके पर मशरिक़ व मग़रिब पर मुहीत थे, और उन्होंने आवाज़ देकर कहा इन्वर्टेड कॉमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदावंद आलम आप पर सलाम भेजता है, और उसने हुक्म दिया है कि आप 40 दिनों के लिए खतीजा से अलग हो जाएं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। खुदावंद ताला का ये हुक्म पैगम्बर इस्लाम के लिए इंतहाई गरां था, क्योंकि आप हज़रत खतीजा अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन हुक्म खुदा हर चीज़ पर मुक़द्दम और वाजिबुल अतात है। इस हुक्म के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिनों के लिए हज़रत खतीजा से अलग हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अयाम में दिन को रोज़ा रखते थे, रात को इबादत करते थे। अल्लाह ताला ने जैसे ही हज़रत को ये हुक्म दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह को हज़रत खदीजा के पास रवाना किया और उनसे फरमाया कि तुम खुद खदीजा तक मेरा ये पैगाम पहुँचाओ। इन्वर्टेड कॉम लिखा है कि खदीजा तुम ये हरगिज़ गुमान न करना कि मैं तुमसे बेइतनाई और बेमुरवती करते हुए जुदा हो रहा हूँ। असल बात यह है कि मुझे अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है ताकि वो इसके ज़रिए से अपना फ़ैसला
فیصلہ صادر کرے اور اس جدائی میں بھی خیر و سعادت کے علاوہ اور کسی چیز کا گمان نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ کئی بار فرشتوں کی بزم میں تمہاری وجہ سے فخر و مباحات کرتا ہے، لہٰذا تم شام ہوتے ہی دروازے بند کر لیا کرو اور اپنے بستر میں آرام کرو۔ تمہیں معلوم رہے کہ میں جدائی کے ایام فاطمہ رضی اللہ بنت اسد کے گھر میں بسر کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے حضرت خدیجہ نے جدائی کے یہ دن بڑے کرب و اذیت سے بسر کیے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو جبرائیل امین علی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خداوند عالم آپ پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ خدائی ہدیے کے لیے آمادہ ہو جائیں، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے پیغمبر اسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے تحفہ ہدیہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی اثنا میں حضرت میکائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں ایک تھال تھا جو کہ جنت کے سندس یا استبرق الف سین تے بے رے قاف سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ تھال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے قریب ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آج آپ اس غذا سے روزہ افطار کریں۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا تو آپ مجھے حکم دیتے کہ میں گھر کا دروازہ کھول دوں تاکہ جو کوئی بھی گھر میں آنے کا خواہش مند ہو وہ آ سکے اور آپ کے ساتھ کھانا کھا سکے۔ لیکن اس رات آپ نے مجھے دروازے کے کنارے پر کھڑا کر کے فرمایا کہ فرزند ابو طالب یہ طعام میرے علاوہ باقی لوگوں کے لیے حرام ہے۔ پھر لکھا ہے کہ میں گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اس تھال سے سرپوش ہٹایا تو اس میں ایک خوشہ خرما اور ایک خوشہ انگور کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے اسے تناول کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ دراز کیے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، میکائیل علیہ السلام نے ہاتھ دھلائے اور اسرافیل علیہ السلام نے رومال سے آپ کے ہاتھ خشک کیے۔ باقی ماندہ غذا برتن سمیت آسمان کی طرف چلی گئی۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اس وقت آپ کے لیے نماز پڑھنا حرام ہے، آپ فی الفور خدیجہ علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے مقاربت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے عہد کیا ہے کہ اس شب میں آپ کے صلب سے پاک اولاد کا بندوبست کرے گا۔ چنانچہ 40 دن کی جدائی کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت خدیجہ کی زبانی اس شب کی روداد۔ لکھا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں اس مدت میں تنہائی سے مایوس ہو گئی تھی۔ روزانہ اپنے سر کو ڈھانپ لیتی، اپنے کمرے کے پردے پھیلا دیتی تھی، دروازہ بند کر کے نماز پڑھ کر چراغ بجھا دیا کرتی تھی اور پھر اپنے بستر پر سو جاتی تھی۔ اس رات میں نہ پوری نیند میں تھی اور نہ ہی پوری طرح بیدار تھی کہ اچانک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا دستک دینے والا کون ہے؟ اس دروازے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کھٹکھٹاتا۔ پھر لکھا ہے یہاں پہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیریں لہجے میں فرمایا کہ خدیجہ دروازہ کھولو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میں یہ آواز سن کر خوشی خوشی اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں معمول تھا کہ آپ جب بھی اپنے گھر میں تشریف لاتے تو پانی طلب کر کے وضو کیا کرتے تھے اور 2 مختصر رکعات پڑھتے تھے اور پھر بستر پر آرام کیا کرتے تھے۔ لیکن اس رات نہ تو آپ نے پانی طلب کیا اور نہ ہی نماز ادا کی، بلکہ آپ نے میرا بازو پکڑا اور اپنے بستر پر لے گئے۔ جب آپ مقاربت سے فارغ ہوئے اور ابھی آپ مجھ سے دور بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں نے نور فاطمہ کو اپنے رحم میں موجود پایا اور حمل کا وزن میں نے محسوس کیا۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے قول مؤلف۔ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 دن کی علیحدگی اللہ کے ہدیہ و تحفے کی آمادگی کے لیے تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شکل میں اپنا ہدیہ عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ خدایا بطول علیہ السلام پاک پر درود بھیج، فاطمہ زہرا، اچھا یہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ ہے اور پھر آخر کا جملہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر کہ جو کہ تیرے رسول کی بیٹی اور ان کی پارا
تپارہ تن اور ان کا سکون قلب ہیں، اور تیری طرف سے جو منتخب ہیں اور جو تیرا وہ تحفہ ہیں جس کے لیے تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع کو مخصوص کیا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے استقرار نور کے لیے خدا کی طرف سے یہ خصوصی اہتمام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مقام عظمت کی بہترین دلیل ہے جسے الفاظ سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور شاید خرما اور انگور بہشتی میں یہ راز مضمر ہو کہ دونوں میوے انتہائی بابرکت اور زیادہ فائدہ مند ہیں، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ مذکورہ دونوں میوے تخلیق آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس سے قدرت کی طرف سے نسل زہرا سلام اللہ علیہ کی کثرت کا اظہار کرنا مقصود ہو۔ ہم مناسب موقع پر اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ روایت بالا میں مذکور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی تھی کہ اس وقت آپ پر نماز پڑھنا حرام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نافلہ اور مستحبی نماز مراد ہے اور واجب نماز مراد نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار سے قبل واجب نماز کو ادا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، لکھا ہے ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے کتاب امالی میں اپنی سند سے مفضل بن عمر سے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کیسے ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جب حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کیا، عین قاف دال عقد کیا، تو زنان مکہ نے عذرائے حسد و اناد ان سے دوری اختیار کر لی تھی۔ وہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر نہیں جاتی تھیں، انہیں سلام نہیں کرتی تھیں، اور کسی دوسری عورت کو بھی حضرت ختیجہ سے ملاقات نہ کرنے دیتی تھیں۔ چنانچہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ ان کے اس رویے کی وجہ سے پریشان رہتی تھیں، اور انہیں ہر وقت رسول خدا کے متعلق فکر ستائے رہتی تھی کہ لوگ انہیں کہیں گزند نہ پہنچائیں۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے رحم مادر میں قرار پکڑا تو آپ رحم میں رہ کر اپنی والدہ سے باتیں کرتی تھیں اور انہیں تسلی دیا کرتی تھیں۔ ختیجہ سلام اللہ علیہ اس بات کو پیغمبر سے مخفی رکھتی تھیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سنا کہ ختیجہ سلام اللہ علیہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محو گفتگو تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھیں، یہ انہوں نے سوال کیا، تو ختیجہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ جو بچہ میرے رحم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور وہ میرا مونس ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے اور وہ مجھے خبر دے رہا ہے کہ تمہارے رحم کا بچہ بیٹا نہیں بیٹی ہے اور وہ بابرکت نسل ہے۔ ان قریب خداوند عالم میری نسل کو اس سے جاری کرے گا، اس کی نسل سے امام پیدا ہوں گے اور وحی کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں خلفاء اور میرے جانشین قرار دے گا۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ اس طرح سے ایام حمل بسر کرتی رہیں یہاں تک کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا وقت نزدیک آ گیا۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے زنان قریش و زنان بنی ہاشم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ آئیں اور وضع حمل کے لیے میری مدد کریں، جیسا کہ عورتیں ان لمحات میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہی ہیں۔ اس کے جواب میں قریش اور بنی ہاشم کی عورتوں نے پیغام بھیجا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی تھی اور ہماری بات کو ٹھکرا کر ابو طالب کے یتیم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی تھی، جو کہ غریب شخص تھا۔ ہمیں اس بات کا دکھ ہے، اسی لیے ہم تمہارے پاس آنے کے لیے اور تمہاری مدد کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہیں۔ اب زنان قریش کا یہ جواب سن کر ختیجہ سلام اللہ علیہ بہت غمگین ہوئی کہ اسی اثنا میں اچانک ختیجہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ 4 خواتین ان کے گھر میں داخل ہوئی ہیں کہ جن کی رنگت گندمی تھی اور بنی ہاشم کی عورتوں جیسی دکھائی دیتی تھی۔ ان عورتوں کو دیکھ کر ختیجہ تھوڑا سا گھبرائیں تو ان میں سے خاتون نے کہا کہ ختیجہ سلام اللہ علیہ پریشان نہ ہو، ہم خدا کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہیں اور ہم تمہاری بہنیں ہیں۔ میں سارہ زوجہ ابراہیم خلیل علیہ السلام ہوں اور یہ آسیہ علیہ السلام بنت مزاحم ہیں جو کہ جنت میں تمہاری ہم نشین ہوں گی، اور ایک مریم علیہ السلام بنت عمران ہے اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ وضع حمل کے لیے ہم تمہاری مدد کریں۔
پھر ان میں سے ایک خاتون خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دائیں طرف بیٹھ گئیں، دوسری ان کے بائیں طرف، تیسری سامنے اور چوتھی پشت کی طرف بیٹھ گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پاک و پاکیزہ صورت میں دنیا میں تشریف لائیں۔ جیسے ہی ان کا قدم مبارک زمین پر آیا تو ان کے وجود سے عظیم الشان نور ظاہر ہوا، جس سے مکے کے تمام گھر چمک اٹھے اور مشرق و مغرب میں کوئی ایسی جگہ نہ بچی کہ جہاں ان کا نور نہ چمکا ہو۔ اس موقع پر جنت سے 10 حوریں آئیں کہ ہر حور کے ہاتھ میں جنت کا ایک دشت اور آب کوثر سے بھرا ہوا آفتابہ تھا۔ جو خاتون حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سامنے بیٹھی تھیں، انہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اٹھایا اور آب کوثر سے انہیں غسل دیا، اور پھر 2 سفید کپڑے نکالے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک کپڑا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جسم پر لپیٹ دیا اور دوسرے کپڑے کو اس کا مکنا اور دوپٹہ بنایا۔ پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بات کرنے کی دعوت دی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے زبان کھولی اور خدا کی توحید اور رسالت کی گواہی دیتے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اسی طرح سے پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ میرے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، وَأَنْ أَبِي رسول اللہ سید الانبیاء۔ اچھا، اور میرے شوہر تمام اوصیاء کے سردار ہیں، اور میری اولاد تمام اولاد انبیاء کی سردار ہے۔ پھر انہوں نے ان چاروں خواتین کو نام بنام سلام کیا، اور ان خواتین نے بھی خوشی خوشی سلام کا جواب دیا۔ بی بی کی ولادت پر جو نور ظاہر ہوا، حوران جنت اور اہل آسمان نے اس سے قبل ایسا نور کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ان خواتین نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ اپنی پاک و پاکیزہ اور بابرکت نسل کی والدہ کو اب تم اپنی گود میں لو۔ اور یوں حضرت خدیجہ نے بڑی خوشی خوشی اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک دن میں 1 ماہ کے برابر پھلتی پھولتی تھیں، اور 1 ماہ میں 1 سال کے برابر پھلتی پھولتی تھیں۔ اچھا، اب سامعین، اب ہم اگلی ہیڈنگ کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہم پیج نمبر 26 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے شرح اسماء فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ آئیے ہم اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے یونس بن زبیان، زوئے بے یہ الف نون، یونس بن زبیان بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے ہاں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے 9 نام ہیں۔ نمبر 1 فاطمہ، نمبر 2 صدیقہ، نمبر 3 مبارکہ، نمبر 4 طاہرہ، 5 زکیہ، 6 راضیہ، 7 مرضیہ، 8 محدثہ، 9 زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میرے آقا آپ اسے خود ہی بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس لیے فاطمہ ہیں کہ وہ ہر شے سے جدا اور علیحدہ رکھی گئی ہیں۔ اور ساتھ یہاں پہ لکھا ہے فاطمۃ من الشر، اور بس اتنا ہی لکھا ہے، اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ وہ اس لیے فاطمہ ہیں کہ وہ ہر شر سے جدا اور علیحدہ رکھی گئی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو قیامت کے دن پوری روئے زمین پر آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر دنیا کے خاتمے تک فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ کچھ اور روایات میں لفظ فاطمہ کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ان کے شیعہ دوزخ سے آزاد کیے گئے ہیں، کہ وہ اور ان کے شیعہ دوزخ سے آزاد کیے گئے ہیں۔ فطمت ہیا و شیعتہا من النار، آزاد کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس لفظ کی وجہ تسمیہ میں کچھ دیگر اقوال یہ ہیں۔ نمبر 1 یہاں پہ ہے کہ اپنے علم و کمال کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہیں۔ نمبر 2 عورتوں کی عادت یعنی ماہواری سے پاک ہیں۔ نمبر 3 لوگ ان کی کامل معرفت سے عاجز ہیں۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی موحد اور مومن اولاد کو دوزخ سے دور کیا ہے، اور اسی طرح سے ان کے شیعوں کو بھی آتش دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، پیج 27 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ایک روایت میں ہے کہ لفظ فاطر فے الف توئرے، فاطر سے لفظ فاطمہ کا اشتقاق کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لفظ طاہرہ کے نام سے بھی یاد کرتے تھے، کیونکہ آپ ہر طرح کی اخلاقی ناپاکی اور ہر طرح کی جسمانی ناپاکی یعنی حیض و نفاس سے بھی پاک تھیں۔ لفظ زہرا کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے
ہے کہ روزانہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے آپ کا جمال مبارک 3 بار چمکتا تھا۔ پھر لکھا ہے ابو ہاشم جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا لقب زہرا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کے بعد حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا چہرہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے وقت چاشت چاشت کے آفتاب کی طرح، ظہر کے وقت روشن چاند کی طرح، اور غروب آفتاب کے وقت آپ کا چہرہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند چمکا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے اپنی سند سے امام علی رضا علیہ السلام سے یہ فقرات نقل کیے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا ہلال طلوع کرتا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نور اس پر غالب آ جاتا تھا، اور آپ کے نور کی تابانی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ نگاہوں سے چھپ جاتا تھا۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہا اس کے سامنے سے ہٹ جاتی تو چاند دکھائی دینے لگ جاتا تھا۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو زہرا اس کے نام سے پکارنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہشت میں یاقوت سرخ کا ایک قبہ بنایا ہے۔ اس کی بلندی 1 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور خدا کی قدرت سے وہ قبہ فضا میں معلق ہے۔ وہ قبہ نہ تو زمین سے ارتباط رکھتا ہے اور نہ ہی آسمان سے ارتباط رکھتا ہے۔ اس قبے میں 1,00,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 1,000 فرشتے بطور دربان متعین ہیں۔ اہل بہشت اس قبے کو یوں دیکھتے ہیں جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص افق آسمان میں کسی چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتا ہے، اور اہل بہشت کہتے ہیں کہ یہ چمکتی ہوئی بارگاہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ چمکتی ہوئی بارگاہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے۔ ہم نے پیج 27 مکمل کر لیا، پیج 28 پر آ گئے۔ لکھا ہے لفظ زہرا کی وجہ تسمیہ ایک اور روایت میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کا ارادہ کیا تو اس نے ان کی طرف ایک تاریک بادل کو روانہ کیا، اور اس کی وجہ سے اتنی تاریکی چھا گئی کہ فرشتے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے تھے، نہ اول کو آخر دکھائی دیتا اور نہ آخر کو اول دکھائی دیتا تھا۔ غرض یہ کہ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں تاریکی دور کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا جو کہ قندیل کی صورت میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قندیل کو عرش کی طرف کے اطراف میں آویزاں کیا۔ اس نور کی جگمگاہٹ سے 7 آسمان اور 7 زمینیں روشن ہو گئیں۔ فرشتوں نے مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم تمہاری قیامت تک تسبیح و تقدیس کا ثواب میں زہرا سلام اللہ علیہا اور اس کے والد اور شوہر اور اس کی اولاد کے چاہنے والوں کو عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر لکھا ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے ناموں میں سے حسان ہے، سواد اور سواد کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور الف اور نون حسان۔ پھر لکھا ہے حرہ، سیدہ، عذرا، حورا، مریم، کبرا اور بطول بھی ہیں۔ روایت میں ہے کہ انہیں بطول کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی عورتوں کی عادت، حیض و نفاس ملاحظہ نہیں کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے نے بھی کبھی عورتوں کی عادت نہیں دیکھی تھی، اس لیے انہیں بھی بطول کہا جاتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ بطول، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے بے تے لام، بطل، میرے خیال ہے اس کو اسی طرح پروناؤنس کریں گے، سے مشتق ہے، اور لفظ بطل کے معنی انقطاع، الف نون قاف توئے الف عین، انقطاع کے ہیں۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اس لیے بطول کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے منقطع کیا ہوا تھا اور اپنے خدا سے وابستگی اختیار کی ہوئی تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بطول کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ تمام خواتین جہاں سے دین اشرف اور حسب و نسب میں منفرد و ممتاز تھیں۔ مرحوم ابن شہر آشوب کتاب مناقب میں رقم تراز ہیں کہ روایات صحیح سواد ہے، یہ ہے صحیح میں مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے 20 نام ہیں، اور ان میں سے ہر نام ان کی کسی نہ کسی فضیلت و شرف پر دلالت کرتا ہے، اور ان تمام ناموں کو ابن بابویہ نے اپنی کتاب مولد فاطمہ میم و لام دال مولد فاطمہ میں نقل کیا ہے۔ حضرت سیدہ کی درج ذیل کنیات ہیں۔ آئیے ہم کنیت جو تو ٹوٹل یہاں پہ 6 دی ہوئی ہیں، یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ام الحسن، پھر ام الحسین، پھر ام المحسن، اور پھر اگلا ہے ام الائمہ،
اور پانچواں ہے ام ابیہا اور چھٹا ہے ام المومنین۔ مذکورہ بالا کنیات حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی زیارت میں منقول ہیں۔ کتاب مناقب میں مذکور ہے کہ آسمانوں میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو نوریہ، سماویہ اور ہانیہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ لفظ ہانیہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر اور اپنی اولاد کے لیے انتہائی ہمدرد اور مہربان تھیں۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، ہم پیج 29 پر ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے شوہر سے ہمدردی کا نمونہ۔ لکھا ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی شوہر سے ہمدردی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے حق امامت و خلافت کا دفاع کیا اور اسی وجہ سے انہیں تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ امامت علی علیہ السلام کے مخالفین نے اس لیے آپ کی اہانت کی اور آپ کے دروازے کو آگ لگائی۔ جب جلتا ہوا کوڑا گرا تو آپ کی کچھ پسلیاں ٹوٹ گئیں اور نیز آپ کے بازو پر تازیانہ مارا گیا، جس کا اثر وفات تک ایک دست بند کی شکل میں باقی رہا۔ غرض یہ کہ ان مصائب و آلام کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ تمام تر مصائب و آلام امام علی علیہ السلام کے دفاع کی وجہ سے آپ کو سہنے پڑے، اور جب آپ کی وفات کا وقت ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں ان مصائب کا تصور کر کے رو رہی ہوں جو میرے بعد آپ پر وارد ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں مت رو، خدا کی قسم یہ مصائب راہ خدا میں ہیں، اس لیے میرے لیے وہ انتہائی معمولی اور بے وقت ہیں۔ شیخ مفید کتاب ارشاد میں نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں برس جنگ ذات السلاسل کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو دشمن کی سرکوبی کے لیے صحرائے یابس کی طرف روانہ کیا۔ صحرائے یابس یہ الف بے سین روانہ کیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک مخصوص پیلے رنگ کا رومال تھا جسے آپ سخت جنگ کے وقت سر پر باندھا کرتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذات السلاسل کے لیے جانے کا حکم صادر فرمایا تو آپ اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے وہ رومال طلب کیا جو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ قتل ہو جائیں؟ یہاں تک ہم رکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک ورڈ ہے ذات السلاسل، اس حوالے سے حاشیے میں ہمیں سمجھایا گیا ہے اور ہم یہاں پر پیج نمبر 30 پر ہیں۔ آئیے پہلے اس حوالے سے جانتے۔ لکھا ہے جنگ ذات السلاسل ہجرت کے 8ویں سال ہوئی تھی۔ اس میں کفار کی طرف سے 12,000 سوار شریک تھے۔ اسلامی لشکر کی قیادت حضرت علی علیہ السلام نے کی تھی اور اس میں آپ نے کامیابی حاصل کی تھی۔ سورہ عادیات آپ اور آپ علیہ السلام کے دوستوں کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ حوالہ ہے مجمع البیان جلد دہم صفحہ نمبر 528۔ اور اب آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ جو انہوں نے سوال کیا کہ آپ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ قتل ہو جائیں؟ اب اگلا آگے چلتے ہیں۔ ساتھ ہی مولا علی نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ریگزار یابس، رے یہ گاف زے الف رے، ریگزار یابس یہ الف بے سین کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کی محبت کی وجہ سے رونے لگیں۔ جب آپ رو رہی تھیں تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اور کیا آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کے شوہر قتل ہو جائیں گے؟ خدا نے چاہا تو علی علیہ السلام قتل نہیں ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ میں شہادت پا کر جنت میں چلا جاؤں؟ اب یہاں پر سوالیہ نشان ہے، لیکن یہاں پر اس کے آگے جواب اس طرح نہیں لکھا، اور بس یہاں پر آگے ہیڈنگ آ گئی ہے، اور ہیڈنگ کیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد پر شفقت کا نمونہ۔ آئیے ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے درج ذیل روایت کافی ہے۔ آئیے یہ روایت پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 31 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا شیخ صدوق نے حماد سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اولاد زہرا سلام اللہ علیہ میں سے بیک وقت 2 عورتوں سے عقد کرے، کیونکہ جب زہرا سلام اللہ علیہ یہ سنتی ہیں تو انہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ حماد، اب آگے لکھا ہے بریکٹ میں کہ راوی، انہوں نے پوچھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اس کی خبر مل جاتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں،
خدا کی قسم. اب یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی. اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے ابن انین شاعر کا واقعہ. آئیے میں آپ کو انین کی ہجے کر کے بتاتی ہوں. این سے یہ ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے نام, اور این پہ پیش ہے, اور نون یہ نون انین, اور نون پہ زبر ہے, تو انین. ابن انین شاعر کا واقعہ لکھا ہے. ابن انین 7ویں صدی کے شاعر تھے. ان کے متعلق عمدۃ الطالب میں ایک عجیب و غریب واقعہ مرقوم ہے. آئیے وہ واقعہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے ابن انین نے 1 سال مکے کا سفر کیا, اور اس سفر میں اس کے پاس بہت سا مال و اسباب بھی تھا. راستے میں سادات بنی داؤد نے ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا, اور اس ہنگامہ داروگیر میں وہ زخمی بھی ہوا. لوٹنے والوں نے اس کے مال و اسباب پر ہی قناعت نہیں کی, بلکہ اس کے جسم سے کپڑے بھی اتروا لیے اور اسے زخمی حالت میں چھوڑ کر خود بھاگ نکلے. اب لکھا ہے کہ ابن انین نے سلطان یمن عزیز بن ایوب کو خط تحریر کیا, اور اس سے سادات بنی داؤد کی سرکوبی کی درخواست کی. اس وقت سلطان یمن نے اپنے بھائی ناصر کو ساحل سمندر کے ان علاقوں کے انتظام و انصرام کے لیے بھیجا ہوا تھا جسے اس نے تھوڑا ہی عرصہ قبل فرنگیوں سے آزاد کرایا تھا. ابن انین نے سلطان یمن کو مزید ترغیب دینے کے لیے یہ شعر لکھا. اب جو یہ شعر لکھا ہے اس کو ہم پڑھیں گے اس کا ترجمہ, کیونکہ یہ عربی میں ہے, اور ایک بھی یعنی کوئی بھی یہاں پہ زیر ضبط فتحہ دمہ کسرہ کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے, تو ہم غلطی کر سکتے ہیں. اس لیے ہم اس کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں. ہم پیج 32 پہ آگے لکھا ہے, آپ کی نیک صفات اور آپ کی سخاوت سے فصیح و بلیغ افراد کو عاجز کر دیا, اور سخاوت و بخشش میں آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں اچھائی اور نیکی کی تمام سرحدیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اس ساحل کو فتح کر لیا جس پر انگریز استعمار نے قبضہ کر لیا تھا, کیونکہ ساحل عدن اور ساحل فرنگ کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اگر آپ جہاد کے خواہش مند ہیں تو آئیے اور اپنی تلوار سے ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے خدا کے فرض اور پیغمبر کی سنتوں کو ضائع کر دیا ہے. آپ اپنی تلوار سے اللہ کے گھر کو, مکے کو ناپاکی اور پست اقوام سے پاک کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ اولاد فاطمہ ہیں اس لیے میں ان سے جنگ نہیں کرتا, بلکہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ اگر اولاد ابو سفیان کے دور میں ہوتے تو امام حسن علیہ السلام سے بھی جنگ کرتے. یہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا اس شاعری کا. پھر لکھا ہے ابن انین نے اپنے خط میں یہ نظم تحریر کی اور خط سلطان یمن کو بھیج دیا. تب اس کے عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ کعبے کے پاس کھڑا ہے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مصروف طواف ہیں. وہ بی بی کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا اور سیدہ کو سلام کیا, مگر حضرت سیدہ نے اسے سلام کا کوئی جواب نہ دیا. اس پر وہ رونے لگا اور بڑی عاجزی سے کہا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا, میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیتی؟ تو اس کے جواب میں سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ اشعار پڑھے. ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے, ہاشا و کلا کہ تمام اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا پست اور خراب ہو. زمانے کی گردش نے ہم سے برائی کی ہے اور ہم سے مکاری کی ہے. اگر میری اولاد میں سے ایک نے برائی بھی کی تو تجھے سب کو گالیاں دینے کا حق نہیں تھا. اپنے اس فعل سے توبہ کر کہ اگر کوئی ہم سے برا سلوک کر کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. ان کے جد انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کا احترام کر اور ان کی آل میں سے کسی کو مت ستا اور کسی کی توہین نہ کر. آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تجھے جو بھی تکلیف پہنچے اس کا بدلہ قیامت کے دن ہم تجھے دیں گے. تو یہاں پر یہ بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا. اب لکھا ہے کہ ابن انین کا بیان ہے کہ میں روتا ہوا خواب سے بیدار ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی برکت سے میرے جسم کے تمام زخم مندمل ہو چکے تھے اور میرے بدن پر کہیں بھی زخموں کے نشان تک موجود نہ تھا. میرے بدن پر کہیں بھی زخموں کا نشان تک موجود نہ تھا. میں اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوا. پھر معذرت کے لیے میں نے یہ اشعار پڑھے. ترجمہ کے پیغمبر ہدایت کی صاحبزادی کے حضور معذرت خواہ ہوں کہ جو گناہ سے درگزر کرتی ہیں, اور میں اپنی اس گفتار سے توبہ کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچی ہے. خدا کی قسم اب اگر اولاد فاطمہ میں سے اگر کوئی ظلم کی تلوار یا نیزے سے مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو بھی میں اسے برا نہیں سمجھوں گا, بلکہ اسے
اچھا کام تصور کروں گا. تو یہ وہ اشعار کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا اور یہ پیج نمبر 33 تک ہم پہنچ گئے تھے. اور سامعین پیج نمبر 33 پر ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اور اجازت اس لیے چاہیں گے کہ یہاں پر حصہ اول کہ جس کی ہیڈنگ تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت, وہ حصہ اول مکمل ہوا. اگلی نشست میں ہم حصہ دوم پڑھیں گے کہ جس کی ہیڈنگ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل. سبحان اللہ. تو چلیے اس نشست سے اجازت, لیکن اگلی نشست میں پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.